अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फिज़ा फ़ातिमा। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, इसमें कोई स्क्रिप्शन नहीं होती है, इसमें जो है बिल्कुल भी प्लान नहीं होता मेरा मैं क्या टॉपिक लेकर आऊँगी और क्या बोलूँगी, लेकिन बनाने बैठ जाती हूँ। बस अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, जल्द देने वाला है। मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए। बात ये है कि आज का जो टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह वो होगा तहज्जुद के बारे में। सुना है कभी तहज्जुद के बारे में? मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी सुना था कि तहज्जुद तहज्जुद सब पढ़ते थे, बोलते थे पढ़ो ये वो। मैं कहती थी यार ज़्यादा रकअतें हैं और रात को उठ के पढ़ना पड़ता है तो मैं कैसे पढ़ूँगी। फिर मैं ये सोचती थी कि मतलब रात को अगर मैं सो रही हूँ और मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँगी, मतलब ये बातें आती थी दिमाग में ना। तो फिर मैंने कहीं किसी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, लड़की थी, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप रात को आधी नींद कर लें, आपकी अचानक से आँख खुले और आप उठें और पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझे बताया, मतलब उसने कहा कि जो है आपको जब आप तहज्जुद पढ़ने की आप नियत कर लेते हो ना, तो आपको तहज्जुद में जो है ना, मतलब रात को 1:30 बजे पढ़ लो, रात को 12:30 पर पढ़ लो, 1 बजे पढ़ लो, 2 बजे पढ़ लो। मतलब यार मतलब इस्लाम इतना इतना आसान और इतना खूबसूरत मज़हब है, आपका जब दिल चाहे आप अल्लाह की इबादत करो। क्या मतलब है कि अगर आप रात को सो गए हैं फिर आपकी आँख खुलेगी तो आप तहज्जुद, हाँ अगर आप रात को सो गए हैं और आपकी आँख खुली और आप तहज्जुद पढ़ने जा रहे हैं तो इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या आप मतलब सो रहे थे और उठे और आपने आधी रात को अल्लाह की इबादत की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं उठ पाए सारी ज़िंदगी, अगर आप रात को आधी रात को आपकी आँख नहीं खुल रही, आप नहीं उठ पा रहे, आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आप पढ़ें ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मिरेकल क्या होते हैं तहज्जुद के बाद। तहज्जुद की नमाज़ जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, क्योंकि उन्हें एक बेटी चाहिए थी जो बीबी सकीना के रूप में उन्हें मिली, और उसे नमाज़ शब भी कहते हैं, नमाज़ तहज्जुद भी कहते हैं। और ये ऐसी नमाज़ होती है जिसके लिए वैसे तो तमाम नमाज़ों के लिए मस्जिद का मौलाना अज़ान देता है और फिर आप लोग जाते हो नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन ये वाहिद एक ऐसी नमाज़ होती है जिसके लिए अल्लाह ताला ख़ुद जो है वो अज़ान देते हैं और इंसान वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैंने क्या फ़ील किया, और मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब एक पूरा वक्त गुजार दिया ज़िंदगी का, कभी भी तहज्जुद नहीं पढ़ी थी मैंने तकरीबन 1 साल पहले स्टार्ट की होगी, और मतलब प्रॉपर जो मैंने रेगुलर पढ़ना स्टार्ट की थी वो 1 साल पहले की होगी, और मतलब बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक दफ़ा मैंने पढ़ी थी पहले लाइफ में, लेकिन उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं की थी, एक ही दफ़ा पढ़ी थी। मतलब क्या मतलब, एक नमाज़ पढ़ के आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी और बेड़ा पार हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। होता है ऐसा, मतलब जिसको अल्लाह चाहे नवाज़ दे। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते उनको भी अल्लाह नवाज़ देता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अकीदा कि भाई एक नमाज़ पढ़ूंगी और मेरा बेड़ा पार है, ऐसा भी नहीं होता। मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को बढ़ा चढ़ा के अपने हुजूर के सदक़े हमें हमारी बातों को कबूल करे। बात यह है कि मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू की तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान थी। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गई तो उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब ऑफ़िस में और हर जगह डिप्रेशन चल रहा था, टेंशन चल रही थी ज़िंदगी में। अब हर चीज़ तो नहीं बता सकती, लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही थी। नेक्स्ट डे आया, जब अगला दिन आया ना, तो ऐसा हुआ कि जब मैं ऑफ़िस गई तो दरअसल मेरा काम मार्केटिंग का था। मतलब मेरी आँखों में जो मेरे रास्ते थे, जो वसाइल थे जहाँ पे मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए थी, वो आप समझ लो कसम से मतलब वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे। मैं अंधी हुई थी, मुझे अपने रास्ते नहीं दिख रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर मैंने जब तहज्जुद पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन से ऐसा हुआ कि मुझे अपने रास्ते दिखने लग गए कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए। मुझे डायरेक्शन पता चलने लग गई कि मैं यहाँ जाऊँगी तो कामयाबी आएगी, और ऐसा हुआ। जब मैं एक रात को मैंने तहज्जुद पढ़ी और अगले दिन जब मैं जॉब पे गई और जब मैंने जाके देखा तो मेरी आँखों से यकीन करें ऐसा लगा जैसे पर्दा हट गया और मुझे वो रास्ते नज़र आने लगे जहाँ मुझे जाके मार्केटिंग करनी है, जहाँ से मुझे कुछ प्रॉफिट गेन होगा या मेरे कस्टमर बनेंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कसम खुदा की, लोग सही कहते हैं तहज्जुद पढ़ो और तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारा जहन खुलेगा, तुम्हारी निगाहें खुल जाएंगी, तुम्हें चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी, अल्लाह तुम्हारे रास्ते बनाएगा। ये बातें सही हैं, सच कहते हैं, और अल्लाह रास्ते बनाता है और अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त भी बनाता है। उसके बाद अभी एक बात और बताती हूँ मैं, एक वाक़या कि रमज़ान का महीना चल रहा था ना, तो अच्छा एक टिप मैं आपको देती हूँ। अगर आपको तहज्जुद पढ़नी है तो आप क्या करें, आप अलार्म लगाएं मोबाइल में अपने। जैसे फ़जर की अज़ान होती है ना, तो फ़जर की नमाज़ से आप लगा लो 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप लगा लो अलार्म, ठीक है। आपका अलार्म बजेगा, आपकी रात को आँख खुलेगी, आप उठो, वज़ू करो, आप तहज्जुद पढ़ लो। तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से दुआएं मांगते रहो। सुबह की अज़ान जब होगी तब आप बैठ जाओ, कुरान पढ़ लो, तब आप बैठो और तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं।
اور جن نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ یہ نمازیں ہیں، یہ پڑھو، فرض نمازیں ہیں. تو بڑی خوبصورت بات کسی مولانا نے کہی تھی تہجد کے لیے، کہ پتہ نہیں کیا بات کہی تھی، بڑی پیاری بات تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی. مطلب تہجد کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ انسان اللہ کو کتنا پسند ہوگا کہ وہ صفیں جن میں تمام نمازوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ ساری نمازیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، لیکن وہ نماز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض ہی نہیں کہا، اور وہ بھی ایک انسان وہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ کتنا قریب ہوگا. تو یہ بات بھی اس نماز سے جو ہے آپ اللہ کے بہت قریب چلے جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور بہت سکون رہتا ہے یار، زندگی میں بہت سکون رہتا ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ سیکنڈ چیز کیا ہوئی، سیکنڈ میریکل مطلب میں نے جو خود فیل کیا، جو میرا لائف ایکسپیرینس تھا تہجد کو لے کے، وہ یہ تھا کہ میں رمضان چل رہا تھا، اور میں کیونکہ بیسکلی ایک NGO رن کرتی ہوں، سفید پوش بے بس لوگ، آپ فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو سفید پوش بے بس لوگ جو ہے میں رن کرتی ہوں، اور 15 روزے ہو گئے تھے. 15 روزے کے بعد ایسا ہوا کہ میں نا ہمیشہ کوشش کرتی تھی، مطلب مجھے 1 سال ہوا ہے نا، تو پچھلے سال میں نے بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے کپڑوں کا ارینجمنٹ کیا، بیواؤں کے لیے کپڑے بنائے، اور اس کے علاوہ لیبر چلڈرن کے لیے کپڑے بنائے، عید کے کپڑے، نئے کپڑے ارینج کیے. اور بیسکلی میں خود مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو میں اپنے طور سے خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اتنا زیادہ میں نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں نے لوگوں کی مدد لی، اور لوگوں سے کہا کہ آپ کرو، اور مطلب لوگوں نے میرے چہرے پہ دیکھ کر اعتبار کیا اور لوگوں کی مدد کی. تو اس طرح سے ماشاء اللہ سے ہم نے بہت زیادہ کام کیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے بچوں کو عید کے کپڑے دیے، لیکن اس سال ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں تھے، اور نہ ہی مطلب میرا اندر سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاس ٹیم نہیں ہے، میرے پاس لوگ نہیں ہیں، میں بہت ویک ہوں، میں بہت کمزور ہوں، ڈپریشن، یہ ٹینشن. میں نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتی یار، میں بچوں کے کپڑے اس بار نہیں بنا سکتی. لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ یتیم بچے جن کو میں نے پچھلے سال کپڑے ارینج کر کے دیے تھے، وہ بچے میرا اب بھی انتظار کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں پچھلے سال بول کر آئی تھی کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بھی تمہارے لیے کروں گی. تو میں نے کہا یار بچے میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، اور کسی کو امید دے کر اس امید کو توڑ دینا غلط ہے. تو مجھے گلٹ ہو رہا تھا. 15 روزے ہو گئے، میں نے کسی بچے کے لیے ایک کپڑا، ایک رومال ہوتا ہے نا، ایک رومال تک ارینج نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. میرے دل میں بڑا ملال ہو رہا تھا. میں نے کہا یار وہ بچے میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں کیا کروں، کیا منہ دکھاؤں گی ان کو، اگر جاؤں میں تو ان سے کیسے ملوں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر میرا اپنا بھی کوئی حساب کتاب نہیں بنا ہوا تھا، کوئی کپڑے، کوئی سوٹ، کچھ نہیں آیا تھا میرا بھی، اور بچوں کے لیے میں کچھ نہیں کر پائی تھی. میں نے کہا یار میں کیا کروں نا. پھر اس دن رات کو جب میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور جب میں تہجد میں سجدے میں تھی نا، اچھا اس سے پہلے ایک سین ہوا. مجھے دراصل اس بات کا احساس اس لیے ہوا کیونکہ میں نے ایک عورت کو راشن کے لیے کہا تھا، اور وہ بیوہ عورت تھی. اور جب میں نے انہیں راشن کا کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں راشن کسی اور نے دیا ہے، آپ، میرے 2 بیٹیاں ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، آپ ان دونوں بیٹیوں کے کپڑے کر دیں. تو میں نے کہا کپڑے، میں ایک دم اٹک گئی سن کے. اس کے بعد اس بچی نے جس بچی کے کپڑے چاہیے تھے، اس بچی نے مجھے خود اپنے آواز میں وائس نوٹ بھیجا کہ آپ مجھے کپڑے کب دیں گی، میں آپ سے کپڑے لینے آؤں گی. اس نے جب یوں بولا نا، تو اس کی جو معصومیت بھری آواز تھی نا، اس آواز نے مجھے دم سے جھنجھوڑ دیا. اس کی آواز میرے دل پہ جا کے ایسی لگی کہ اسی رات کو جب میں نے تہجد کی نماز پڑھی، تو میری آنکھوں میں آنسو تھے سجدے میں جا کے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں نے کہا اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ میں اس طرح اسٹرانگ نہیں ہوں جس طرح میں پہلے ہوتی تھی، میں نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ، لیکن تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو وہ ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے، اور جس کی یاد دنیا بھلا دینے والی ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، بس تو ایسا کر دے اللہ پاک کہ ہر بچے کو کپڑے دوبارہ دے کر آ سکوں. مجھے پتہ ہے میں اتنی مضبوط نہیں ہوں، پر تیرے قبضہ قدرت میں تو سب کچھ ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے پروردگار. میں نے یہ دعا کی، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو مجھے راستے دکھا دے، مجھے راستے نظر نہیں آ رہے. بس میں نے اتنا بولا، اور ہمت بھی نہیں تھی، میں نے بس اتنا کہا، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے. اور یقین کریں، اور میں ایک موٹیویشن آپ کو آ جاتی ہے تہجد پڑھنے کے بعد نا، اللہ تعالیٰ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے. میں اٹھی، میں نے جا کے جو ہے وہ اپنا واٹس ایپ آن کیا، اس میں جا کے میں نے جو ہے اسٹیٹس لگا دیا کہ ہم لوگ غریب بچوں کو کپڑے دیا کرتے تھے، اور ان بچوں کو ہم نے کپڑے نہیں دیے، اور یہ وہ ایموشنل ہو کے میں نے 2-3 لائنز لکھ دی. اس کے بعد میں نے ان بچوں کی تصویریں لگا دی اسٹیٹس پہ. اس کے بعد میں نے میرے کچھ ڈونرز نے وہ تصویریں دیکھیں، اور مطلب کچھ لوگوں نے مجھ سے خود کہا، ایک میسیج آیا کہ کیا ضرورت ہے بتائیں، میرے پاس 4 بوائز کے جو ہے نا سوٹ مردانہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک نے مجھے کہا کہ 3 تھان پڑے ہوئے ہیں، آپ وہ لے کے اسٹچ کروا لو. میں نے کہا اسٹچنگ تو میں کروا لوں گی، پر اسٹچنگ جب کرواؤں گی تو درزی کو دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. ایک دن گزرا، دوسرے دن کسی نے مجھے ایک اماؤنٹ، اچھا خاصا اماؤنٹ سینڈ کیا، جو میں درزی کو دے کر 30-40 بچوں کے، یتیم بچوں کے کپڑے سلوا سکتی تھی. اس کے بعد جو ہے اور وقت گزرا. اس کے بعد مطلب وقت سے مراد کہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے سے جو ہے نا سب چیزیں راستے بنانا شروع کر دیے. اس کے بعد ایک بندے نے کہا کہ
میں آپ کو سوٹ ارینج کر کے دوں گا. ایک بندے نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہیں سائمہ, انہوں نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں, ان کے گھر کے بھی بڑے حالات خراب رہتے ہیں. خیر انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, میں ان کی انکم آ جائے گی تو میں اس میں سے آپ کو کچھ سوٹ سینڈ کروں گی. انہوں نے مجھے بائکیا کے تھرو بھجوائے. ایک سلمان ہے, اس نے مجھے ایک سوٹ بھجوایا. اس طرح سے ایک زید ہے, زید نے مجھے ایک سوٹ بچے کا بھجوایا جو معذور کا بچہ تھا, ان کا سوٹ بھجوایا. مطلب ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خوش رکھے. ان لوگوں نے مل جل کے جب بچوں کے لیے کیا تو عید پر ماشاء اللہ سے ہم نے تقریباً 140 سے 150 کپڑے جو ہیں نا وہ یتیم پلس لیبر چلڈرن کو دیے. تو میں یہ مانتی ہوں کہ تہجد بھی وہ تہجد جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے دل سے کچھ مانگ لینا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اور میرے ابھی یہ بولتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے ہاتھوں کے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اپنے لیے جو امیدیں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا. اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہے, ڈپریشن ہے, فرسٹریشن وغیرہ, اور اگر آپ کو مطلب آپ کو کچھ چاہیے, کوئی کامیابی چاہیے, کوئی ترقی چاہیے, خوشحالی چاہیے, سکون چاہیے, یا کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا ساتھ چاہیے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نمازوں میں مانگیں. اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عقل مت مانگو, نصیب مانگو, کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت سے عقل والوں کو نصیب والوں کے در پہ بیٹھے دیکھا ہے. تو آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نصیب مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے نصیب کو خوش نصیبی, بلندی, کامیابی, کامرانی نصیب کر. اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ نصیب مانگا کریں. تہجد پڑھنے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا کبھی لاس نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. میں نے غلط فیصلے بھی لیے اور میں نے انفیکٹ میں بینک میں جاب کر رہی تھی, میں نے وہ بینک میں جاب خود چھوڑی. کال سینٹر میں جاب کر رہی تھی, میں نے وہاں سے جاب خود چھوڑی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ چیزیں چھین لیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیزیں لے لیتا ہے جو ہمارے قابل نہیں ہوتی ہیں, ہمارے لائق نہیں ہوتی, یا جہاں پر ہمارا اپنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جگہوں سے بھی دور کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا. اور میرا لائف کا ایک اور ایکسپیرینس ہے جو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتا ہے نا تو کچھ دینے کے لیے کچھ لیتا ہے. کبھی کبھی ہم سے وہ انسان بچھڑ جاتا ہے. وہ انسان اس لیے بچھڑتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے اچھا انسان دینے والا ہوتا ہے. کبھی ہماری کوئی جاب چلی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ اچھی جاب دینے والا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں. باقی تہجد پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور ایک بات اور, سورہ واقعہ کو ضرور شامل کریں اپنی زندگی میں. رات کو جب آپ سونے لگیں تو سورہ واقعہ پڑھیں بستر میں جانے سے پہلے. اور یہ آپ کی دولت کی کنجی ہے. اب میں بے شک مالدار نہیں ہوں لیکن ایٹ لیسٹ میں محتاج نہیں ہوں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا, کبھی آپ کے اوپر غربت نہیں آئے گی. اپنے گھر میں تلاوت کریں سورہ واقعہ کی. رات کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد تو آپ لازمی کریں روزانہ. اور اگر عشاء میں نہ کر پائیں تو پھر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر میں سونے سے پہلے آپ جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی غلط چیزیں ہیں, جھپیٹا وغیرہ جو ہو جاتا ہے لڑکیوں کو اکثر ہو جاتا ہے, یا پھر کوئی ایسا لگتا ہے کسی نے جادو وغیرہ کرایا, تو آپ سورہ بقرہ پڑھیں روزانہ. آپ باقاعدگی سے سورہ بقرہ پڑھیں. قرآن میں اتنی طاقت ہے, اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے, ہر چیز کا توڑ موجود ہے. پھر کس بات کا ڈر ہے باس. اور ایک بات اور نا, اپنی زبان کو کبھی فارغ نہیں چھوڑا کریں. ہمیشہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے رہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز اور ہے نا, وہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو کلمات ہیں نا یہ آپ ریپیٹڈ پڑھتے جائیں. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش نصیبی, آپ کا نصیب کو بدلتا ہے, آپ کے نصیب کو بلندی عطا کرتا ہے. اور ایک بات اور ہے, جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے, جب تک ہم محنت نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی اور کامیابی کیسے دے گا. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو جنہوں نے ابھی ترقی یا خوشحالی یا کامیابی حاصل کی, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے تبھی اس چیز میں ان کو کامیابی نصیب ہوئی نا. تو آپ اور میں کیا کر رہے ہیں, مطلب میں ابھی یہ ولاگ بنا رہی ہوں اور مجھے نہیں پتہ کہ مطلب مجھے پتہ ہے میں کامیاب ہوں گی اب, کیونکہ میں نے اللہ سے امید لگائی ہے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ مجھے کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ اپنا پیشن دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا پسند ہے. مجھے بیسکلی سوشلائزنگ بڑی زیادہ پسند ہے, لوگوں کی مدد کرنا, یہ سوشل میڈیا پہ بلاگز وغیرہ بنا لینا, یہ سب چیزیں پسند ہے تو میں کر رہی ہوں. مجھے پہلے اجازت نہیں تھی گھر سے تو میں نہیں کرتی تھی, بڑا ٹائم ہو گیا اب اجازت ملی ہے کہ چلو یار ابھی کر لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, اپنے پیشن کو اپنی لائف میں جوڑ لیں اور اس کو لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہمارا ضامن رہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می.
چینل کو سبسکرائب کر دیے گا یار، پلیز پلیز سپورٹ می اللہ حافظ.